अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ इस्लामी भाई अमेरिका से तशरीफ लाए और इसमें कुछ तो तलबा हैं जो दौरे हदीस शरीफ करेंगे, कुछ बाज़ तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करेंगे ग़ालिबन, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ इस्लामी भाई जो हमारे मुबल्लिगीन वगैरह हैं वो भी तशरीफ लाए, जो 3 रोज़ा तरबियत का सिलसिला भी हो रहा ना, वो अपने तलबा किराम असातिज़ा किराम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाने वाले हैं। वो कल शुरू होंगे इंशाअल्लाह ना। और इफ्तिताह बुखारी का भी सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे होंगे, उमूमी भी होंगे, खुसूसी भी होंगे, ऑन एयर और ऑफ एयर भी होंगे इंशाअल्लाह। फेसबुक पर भी हाज़िरी हो गई है। अल्लाह पाक सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, सबके सदक़े मुझे भी हिस्सा बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ सिम भाई कुछ बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं। एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम दरस निज़ामी जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी नीयत होती है रिज़ाए इलाही, लेकिन बीच के अंदर फिर कई चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, तो खालिस नियत रहे। अल्लाह करम फरमाए। नियत का इखलास ये है बहुत ज़रूरी, और जो बहुत ज़्यादा अहम होता है शैतान उस पर ज़ोर भी ज़्यादा ही लगाएगा। तो यूँ नियत जो है ना वो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, फिर माहौल की वजह से बाज़ सोबतें भी ऐसी बाज़ औक़ात मिल जाती हैं जिसकी वजह से भी तरकीब आउट होती है। फिर यह कि वो घर के माहौल कमाना है, कमा के लाना है। देखो बिल्कुल मौलवी मत बन जाना, इस तरह के भी हो सकता है वो पैगामात मिलते हो। तो यूँ मतलब ये कि वो नियत जो है ना उसमें इस्तिकामत थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और आवाज़ अच्छी है, हाफिज़ा अच्छा है, तो फिर यह कि बड़ी मस्जिद का ख़तीब बनने का शौक़, स्टेज का मुक़र्रिर बनने का शौक़, ये भी चुटकियाँ लेता होगा। तो फिर यह कि वो असल नीयत जो थी वो डगमग कई नीयतें शामिल हो जाती है। वो बयान के लिए मुक़र्रिर बनना ये बुरी नीयत नहीं है, और ना मस्जिद का ख़तीब बनना कोई बुरी नीयत, लेकिन इसमें फिर हुब्बे जाओ और ये बहुत सारे साथ में शामिल होते चले जाते हैं मामलात। तो अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करना है, आवाज़ अच्छी हो ना हो, बड़ी मस्जिद मिले छोटी मस्जिद मिले, स्टेज ना मिले बेशक, और नेकी की दावत देनी है, चाहे वो 100 में दें या 1 में दें, नेकी की दावत, और अल्लाह की रज़ा के लिए हो, पैसों के लिए ना हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि जो दरस निज़ामी करे वो मस्जिद संभाले या ख़तीब आज़म बने, ये भी ज़रूरी नहीं है। तदरीस भी होती है, और भी दीनी शोबे बहुत सारे जिनमें इंसान मतलब है कि अपनी आखिरत की बेहतरियाँ इकट्ठी कर सकता है। और बाद लोग तिजारत की तरफ भी रुझान होता है, कारोबार की तरफ भी लगे जाते हैं, दरस निज़ामी भी कर लेते हैं। ताहम यह कि वो दुनियावी कारोबार वगैरह में लगने में ये इम्कान होता है कि फिर वो दरस निज़ामी और जो इल्म दीन हासिल हुआ था ना उसका बरकरार रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए करना भी है तो आदमी मतलब है कि वो इल्म दीन की तकरार जारी रखे,
کہیں بھی ہو تکرار جاری رکھے گا تو انشاءاللہ علم دین باقی رہے گا، ورنہ پھر سند رہ جائے گی، علم شاید آگے پیچھے ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ. حضور پھر یہ سوال ایک اور پوچھ رہے ہیں کہ اب جب ہم نے مولوی ہی بننا ہے درس نظامی کے بعد، تو فکر معاش جو ہے اس کا علاج ہم کس طرح کریں، اس کا بندوبست کس طرح کریں؟ تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا دونوں چلتے رہیں ساتھ ساتھ؟ اب اپنے صلاحیت ہو، کیپٹل ہو، خاندانی کچھ ورثہ بھی ہو، والد صاحب وغیرہ تاجر ہیں تو ان کے ساتھ وہ جوائن ہو سکے گا، وہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا. یعنی یہ ایک تصور ہے کہ بس مولوی ہوں گے تو ترقی نہیں ہوگی، پارٹی نہیں بن سکتے، مالدار نہیں بن سکتے، غربت میں زندگی گزارنی، یا وہ جو تھوڑا کمزور بولنے والے ہوتے ہیں تو مسجد کے روٹیاں توڑے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تجارت بھی کی، امامت بھی کی، بہت کچھ کیا میں نے، لیکن جو لطف امامت میں، جو فوائد امامت میں ہیں وہ اپنی جگہ پر. امامت میں حلال روزی کا چانس بہت زیادہ ہے، نہ اس میں ہیرا پھیری کرنی ہے، نہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے کوئی واسطہ پڑے گا، نہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو حساب دینا پڑے گا کتنی آمدنی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. مطلب نہ جھوٹ بولنا بولے گا، نہ رشوت دینی پڑے گی، نہ بارگیننگ بھی کرنے کی نوبت تو آئے گی نہیں اس میں. یوں امامت میں مالی اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے حلال ہونے کے ناطے یعنی کہ مسائل اتنے ہیں نہیں. مطلب اب ہیں تو وہ صورت میں کہ بغیر عرف کے اس نے چھٹیاں ماری، اس کی تنخواہ کھینچ لی، وہ ایک الگ صورت ہے. ورنہ چاہے تو حلال روزی امامت یعنی جو بہترین ذرائع ہیں حلال روزی کے، ان میں ایک امامت ہے. پھر عزت والا پیشہ، چار آدمی عزت کریں گے، اس میں آپ کو سلام کریں گے. بھلے آپ کے منسٹر آئے ہوئے آپ کی مسجد میں، بچے کو دم کرانا ہے وہ آپ کو بولیں گے، امام صاحب کو بولیں گے. کوئی دعا کروانی ہے تو امام صاحب کو بولیں گے مجھے دعا کر دو کہ میں مدینے چلا جاؤں، وزیر صاحب سے نہیں بولیں گے. تو یہ امام کی عزت ہے. آتے جاتے محلے کے لوگ بھی سلام کریں گے امام صاحب کو، وزیر صاحب کو سلوٹ کریں گے، امام صاحب کو سلام کریں گے. کیا ہے آپ You understand English? جی Okay. So some people they put the green dome as background on their phone, but the icons of the phone could cover it, and you could touch it without wudu. So what do you say about this? Some people put the green dome as the icon of the phone, but the icons would cover it, and you could touch it without wudu. آپ بلال رضا بھائی ہیں، آپ کے پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ ہے، تو یہ بارشیں عافیت والی رہیں، رحمت ہی رہیں، تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیں. آج کل بارشیں ہو رہی ہیں. اچھا پیشنگ ہوئی شروع ہو گئی حیدرآباد میں. اچھا اب پچھلے دنوں تو بڑا خطرناک سیلاب آیا تھا. جب پھر یہ اللہ پاک سے رحمت کی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رحمت کی بارش برسائے. صحیح ہے کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ پتھر برسے تو بھی کم ہے. اللہ پاک سے رحمت کے طلبگار ہیں کہ اپنی رحمت برسائے ہم پر اور بغیر سزا کے معافی دے دے، اور اللہ پاک خود ہی ہمیں بس اپنے کرم سے سدھار بھی دے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں.
Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ahmed Russell. I read in Dora Hadith in Jamiatul Medina, Houston, Texas. دور حدیث ماشاء Gee, اللہ. alhamdulillah. ماشاء My question is that some people, they put the green dome as the wallpaper of their phone, but the icons would cover it and you could touch it without wudu. So what do you say about this? پوچھ رہے ہیں کہ سوال کا جو خلاصہ ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے موبائل کی اسکرین کے اوپر گنبد خضرا کے وال پیپر وغیرہ لگاتے ہیں اور پھر انہیں موبائل جب یوز کرتے ہیں تو بعض اوقات وضو ہوتا ہے بعض اوقات وضو نہیں بھی ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ادب کس میں؟ یعنی جیسے یہ اس پہ یہ غوثیہ کلر ہے. He doesn't like it? دوبارہ سوال کرو. سوال کا خلاصہ مفہوم ان کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے موبائل کی اسکرینز پر گنبد خضرا کی تصویر لگاتے ہیں تو بعض اوقات وضو ہوتا ہے بعض اوقات وضو نہیں ہوتا. تو بغیر وضو چھونا جو ہے یہ کیسا ہے؟ ادب کس کے اندر ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسکرین اس کو بول رہے نا اس پہ. اچھا اب ان میں جیسے کہ مدنی چینل کا لوگو لگا ہوا ہے یہ بھی سبز گنبد اس کو بھی ٹچ ہوتا نا. اور بھی مطلب لوگ اپنے اپنے نام جو لکھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ مقدس چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ ان کو بے وضو ٹچ کرنا یوں تو جائز ہے لیکن یہ کہ بعض اوقات یار واقعی دل وہ نہیں ہوتا کہ وہ چکناٹ ہوتی ہے انگلی پر یا کچھ میل کچیل وغیرہ تو یہ پرابلم تو ہوتا ہے. تو بادب بانسی جتنا بچے اتنا اچھا ہے. Yes, yes, yes. اگر جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر اگر ان کو دے دیں نا ہاں ورنہ یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ ہم فیس بک پر لائیو ہے نا تو ادھر لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صہیب اتاری. میں تخصص فی الفقہ کراچی میں کرنے آیا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں اسلام کے قریب آ ہی جاتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اگر گھر میں مذہبی ماحول ہو تو وہ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن جو ٹین ایج ایئرز یعنی 12 سے 25 سال کی عمر اسپیشلی امریکہ میں جہاں اتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیسے ترغیب دی جائے کہ مسجد میں آئے مدنی قافلے میں آئے؟ یعنی ینگسٹر جلدی آتے ہیں قریب یوں بتا رہے ہیں. بوڑھے جو لوگ ہیں وہ مساجد کے قریب دین کے قریب جلدی آ جاتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد. اور جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو لانے کے لیے کافی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو کوئی آسان طریقہ تجویز فرما دیں کہ وہ مساجد میں آ جائیں. ہمارا یہ ایکسپیرینس یہ کہ نوجوان جلدی قریب آ جاتے ہیں. بزرگ وہ منجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے جس بھی لائن میں وہ اسی پر رہتے ہیں. اب اس وقت بھی سب ینگسٹر ہی تقریباً اور دعوت اسلامی بھی نوجوان بھرے ہوئے اس میں اور جامعات المدینہ مدارس المدینہ میں بزرگ کتنے تقریباً ینگسٹر ہی ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں ٹین ایجر ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بزرگوں کو کیسے قریب لایا جائے.
नौजवान जल्दी आते हैं तजुर्बा ये पाकिस्तान और अमेरिका का कुछ फ़र्क हो सकता है मिजाज में। ये अमेरिका से आए हुए इसमें एक भी बुजुर्ग नहीं है तो जवाब हाजिर है। असल मस्जिदों में नजर आते हैं बुजुर्ग, लेकिन एक है मदनी काफिलों में या उसमें ये बुजुर्ग नहीं होते। अब हों तो भी डर लगता है। तो उमूमन मशहूर यही है कि गुस्सा जल्दी आता है बुजुर्गों को। तो सारा मदनी काफिला जो है वो एक तरफ होगा, वो बुजुर्ग एक तरफ होंगे। मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन मशवरा भी यही देता हूँ कि इनको सहमत ना दीजिए जब तक ये तजुर्बा ना हो कि भाई ये कुछ होगा नहीं, चल सकेंगे जवानों के साथ। सवाल जी जी ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीर अहमद अत्तारी यूएसए के शहर सैक्रामेंटो से हाज़िरी हुई है। हुज़ूर, जिस तरह सवाल किया गया और आपने रहनुमाई फरमाई जी, जिस तरह आपने रहनुमाई फरमाई कि यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान, वो जल्दी दीन के करीब आते हैं और मदनी काफ़िलों में सफ़र और मदनी माहौल में और मुबल्लिगीन की अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का सिलसिला और बड़ों के एतबार से आपने रहनुमाई फरमाई। तो अगर हुज़ूर कुछ बड़ी उम्र के अफराद मदनी काफ़िले के लिए ख़ुद ब खुद तैयार होकर आएँ, तो इसमें क्या हिकमत अमली और किस अंदाज से उनकी तरबियत और अच्छे अंदाज से, ताकि वक्त गुज़रे, या फिर अगर वो आ रहे हैं तो किस हिकमत अमली से जो है वो लेके चला जा सके उनको? इसके लिए तो 12 दीनी काम कोर्स करना पड़ेगा आपको जी कि वो बुजुर्ग आएंगे ज़रूर, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नौजवान के साथ जमेगा, बुजुर्गों के साथ जमेंगे, तो वो कैटेगरी अलग हो जाएगी ना। जी तो वो शायद अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जी ऐसा है। अच्छा, जो नौजवान हैं इनको अजनबी महसूस करेंगे। यूँ भी नेचर में फ़र्क, नौजवान फुर्तीला होता है, बुज़ुर्ग फुर्तीले नहीं होते। वो आहिस्ता आहिस्ता वो चलेंगे तो वो नौजवान फिर इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के इम्कानात होते हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो वाकई यानी कि काम करते करते जो बुज़ुर्ग बने ना, जी वो उनका इतना मसला नहीं होता। जी इससे अपने पास है कि जो काम करते, अब जैसे कि मरकज़ी मजलिस शूरा में 60 साल के भी तो है ना अपने पास, लेकिन हाजी असलम हमारे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र होगी? हाजी असलम आई थिंक 60 साल का। रफ़ी रज़ा भी हाँ, जवाब जारी है मदरी चैनल के नाजरीन और हमारे सोशल मीडिया के साथ भाइयों, और साथ साथ कुछ खैर सफाई का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हम रहमत हाल में हैं, हाजी इमरान के घर पे, मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान के घर पे। मेहमानों के आने से दे दी, वापस दे देंगे। इधर का माइक भी मौजूद है, उसका माइक भी उसको लगा दो। तो जो जवानी से काम करके बुजुर्ग हो ना, उसके मसाइल दूसरे होंगे। अब जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जवानी से, लड़कपन से एक फील्ड मिली हुई है। क्या अमेरिका वालों, इतना प्यारा जुमला जबान से निकला और आपके मुंह से कोई ऐसी कोई, मैं आपके सामने हूँ। नहीं, नहीं, इनका यूँ हो ना फेसबुक पे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अमेरिका से यहाँ आए और हमारे सामने, आज हम सामने बैठे हुए हैं। खुद बोल रहा है मैं आपके सामने हूँ। उसको तो थोड़ी अमेरिका में अच्छा ठंड बहुत होती है, अब बोलना भी सिखाना पड़ेगा। ठंड भी बहुत होती है, ठंडा ठंडा हो गया।
تو بہرحال یہ کہ اب میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ، تو مجھ سے نوجوان نہیں کترا تھے، جھاڑتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، غصہ نہیں کرتا ہوں، بات بات پہ ٹوکتا نہیں ہوں، تو یوں مطلب ورنہ یہ معاملات عام طور پہ بزرگوں میں ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، پھر بیچارے اکیلے ہو جاتے ہیں بزرگ، گھر میں پھر اتنا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو میں تو بزرگوں کو سمجھاتا ہوں، میری برادری ہے، گھر میں کڑ کرنی نہیں ہے، سمجھے، اگر آپ اپنی روٹی سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ گھر کے افراد، نوجوان، یہ وہ مثال کے طور پہ اگر ناک سے بھی کھاتے ہیں تو ان کو مت بتاؤ راستہ کہ منہ سے کھایا جاتا ہے، ناک سے مت کھاؤ۔ ہاں اگر تم کو پوچھیں گے ناک سے کھائیں یا منہ سے کھائیں تو پھر بتا دو کہ منہ سے کھاؤ۔ یہ میں نے ایسے ہی آپ کو مثال دی، لیکن جوان خون زیادہ برداشت نہیں کرے گا بوڑھوں کی باتیں، الگ بوڑھوں کی باتیں بہت تجربے کی باتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو خواہ خواہ ایک ٹینشن کریٹ کرنا، یہ بھی تو دانش مندی نہیں ہے۔ ہاں جہاں شریعت حکم دے، واجب کرے، وہاں بے شک سمجھائیں، لیکن بات بات میں نہیں کہ میں صحیح کہتا ہوں، میں حق بات کرتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، بار بار بھلے بھلے کا کہہ کر مطلب سناتے رہیے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو گھروں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، بوڑھوں کے بوڑھیوں کے بیچارے آزمائشوں میں رہتے ہیں۔ جی حضور، بڑی عمر کے افراد کی طبیعت اور عادات اپنی جگہ پہ، مگر کم عمر افراد کو بڑوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا چاہیے، اگر ان کی عادات میں کچھ ایسا عمر کی وجہ سے فرق آتا بھی ہے تو کم عمر افراد کو اپنے بڑوں کے ساتھ جنرلی کوئی بھی ہو، بھلے گھر کے ہوں یا کہیں بھی کوئی بھی بڑے ہوں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ نہیں، احترام تو کرنا چاہیے، بزرگوں کا حدیث پاک میں ترغیب بھی ہے کہ بڑھاپے میں جو بوڑھے کا احترام کریں گے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے میں احترام کرنے والے پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں شرح میں اس کی بھی لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے بوڑھوں کا احترام کرنے والے کے لیے بڑی عمر کی بشارت بھی ہے اس میں۔ سبحان اللہ، یہ خود بوڑھا ہوگا تبھی وہ احترام کرے گا نا، سبحان اللہ، یہ انہیں بوڑھاپے پر پہنچے گا۔ سبحان یہ اتنا اچھا کام ہے، نیک کام ہے، بزرگوں کو احترام دینا، رسپیکٹ دینا، سبحان اور ان کی جو تھوڑی کڑوی کسیلی باتیں جو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نور احمد اتاری، میں یوسٹن سے آیا تھا، آواز برابر، میں یوسٹن سے آیا ہوں، نور احمد اتاری نام ہے ہسٹن، جی، امریکہ۔ ایسے یہ بہت وہاں ہوتا ہے امریکہ میں کہ بچے نا، ماں باپ جب سختی کرتے ہیں بچوں پہ اور غصے سے بات کرتے ہیں، اور ان کو ایک ماحول، اسکول میں جو جاتے ہیں بچے، ان کو ایک ماحول بہت شفقت کا ملتا ہے، اسکول میں ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی کہ وہ بہت پیار سے چلاتے ہیں، اور یہاں پر جب گھر پہ آتے ہیں تو ہر چیز میں روک ٹوک، ہر چیز میں ماں باپ وہ کرتے ہیں، تو بہت سارے بچے مطلب باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کو کس طرح مطلب ہم ایڈریس کریں، کس طرح اس پہ؟ یعنی وہاں کی تعلیم میں یہ کمزوریاں ہیں کہ ان کو بزرگوں کا ادب نہیں سکھایا جاتا، جبھی تو مطلب وہ بچے بدتمیزیاں کر رہے ہوں گے نا۔ تو ساتھ میں اگر بڑوں کا احترام، حدیث پاک میں تو وہ دونوں پہلو ہیں، جو بچوں پر اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، حدیث پہ مضمون۔ تو ایک پہلو جو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسکول میں جو ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ بڑی نرمی سے بچے سے بات چیت کرتے ہیں، جب وہ گھر پر آتا ہے تو والدین کا مزاج جو ہے وہ سختی والا ہے، تو والدین کو بھی نرم مزاج سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ جس طرح ٹیچر سے اپنے استاد سے محبت کرتا ہے طالب علم، تو اپنے والدین سے بھی محبت کرے،
لیکن وہ کیا ہوتا ہے ان کی سختی کی وجہ سے والدین سے بعض بچے بیزار ہو جاتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، یہ صرف امریکہ کا نہیں ہے، اور ہر ماں باپ، سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں پر خواہ سختیاں کرتے رہیں. صحیح بات ہے، ایک کا دکا ایسے ہوتے ہوں گے جو اوور مطلب سختی کرتے ہوں، ورنہ نارملی ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد حذیفہ عطاری. میں بھی الحمدللہ عز وجل تخصص فقہ کے لیے شہر مرشد حاضر ہوا ہوں. آپ سب سے پہلے دعا فرما دیجئے کہ جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں اور صرف رضا الہی کے لیے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ خصوصاً جو امریکہ میں طلبہ اکرام ہوتے ہیں، بیرون ملک کے جو طلبہ اکرام ہوتے ہیں، ان کو سوال ہوتا ہے کہ مرشد کریم امیر سنت سے فیض و قرب کیسے حاصل ہو سکے، اتنا دور رہتے ہوئے مرشد کریم کا فیض کس طریقے سے حاصل ہو سکے. یہ میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت مرشید کے مطابق سوالات ہوئے، اعلیٰ حضرت مرشید یہ تھے. سبحان اللہ. میں اپنے مریدوں کو اعلیٰ حضرت جنرل بات کیا نہیں کوئی ایسی یہاں تو انڈرسٹوڈ ہے. آپ جنرلی رہنمائی فرما دیں اس کا اگر تو ان کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، تجربہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کا. میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں سوال کو تھوڑا سا اپنے انداز سے لیتا ہوں. اگر کوئی مرید اپنے پیر، کامل پیر سے، جامع شرائط پیر سے برکت لینا چاہے، فیض لینا چاہے، جیسے آپ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، تو اگر مرید اپنے پیر سے کوئی فیض لینا چاہتا ہے، برکت لینا چاہتا ہے، تو مرید کے اس میں کیا کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے وہ اپنے جامع شرائط پیر سے برکتیں لے سکے، فیض دے سکے اور اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکے؟ نہیں دیکھو، ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. سب سے بڑے پیر صاحب تو میرے آقا ہیں، کوئی شک نہیں. مرشد کریم، ٹھیک ہے نا. تو ہم مدینہ شریف میں نہیں رہتے لیکن فیض یاب ہیں. تو نقش قدم پر چلنا، اطاعت کرنا اور دعا کرنا، درود شریف دعا ہے. ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب دعا کرتے رہتے ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ الحمدللہ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں کہ ایک لمحے کے کروڑوں کے حصے کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض منقطع ہو جائے تو ہم تو زندہ بھی نہ رہیں، ہے نا، غارت ہو جائیں، جیتے جی برباد ہو جائیں. تو اسی طرح اگر اپنا پیر کامل ہے تو اس کے لیے بھی دعائیں کرے، اس کے ارشادات پر عمل کرے، اس کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھتا رہے، تو اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہی رہیں گے. بالکل بھول جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خزیمہ ہے اور میں دورۃ الحدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق بالٹیمور سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر توکل حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ توکل تو پرندے سکھاتے ہیں. تو صبح نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کل کی فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا کھائیں گے.
ان کا توقل یہ ہے کہ جس رب نے آج کھلا وہ کل بھی کھلا دے گا. تو یوں بڑے استاد تو ہمارے پرندے ہیں. صرف یہ تین جاندار ایسے ہیں کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں کل کے لیے، باقی کوئی جاندار ذخیرہ نہیں کرتا. ایک تو کیڑی، ایک تو انسان، دوسرے نمبر پر کیڑی، اور تیسرے نمبر پر چوہا. چوہا بھی ذخیرہ کرتا ہے. ریٹ اینٹ، اچھا چوہے کو اینٹ بولتے ہیں، کیڑی کو اس کو تو ریٹ بولتے ہیں نا، چوہے کو ریٹ، اینٹ اینڈ ہیومن. یہ تین یہ ہیں کہ کل کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. لیکن خیر کل کے لیے کھانا بچانا یہ توکل کے خلاف تو نہیں کہیں اس کو. البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کل کے لیے اپنی ذات کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. اپنے اہل بیت کو 7 سال بھر کا راشن دے دیتے تھے، ہر چیز دے دیتے تھے. یہ کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دے، اس کے ذرائع ہیں اس کو ہی بند کر دے، بلکہ توکل یہ کہ اسباب اختیار کرے اور خالق اسباب سے نظر نہ ہٹائے. اسباب اسی وقت کام کریں گے جب اس کا اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب الاسباب یہ چاہے گا تو ہی اسباب کام دیں گے، ورنہ اسباب ناکارے ہو جائیں گے. اس کے لیے مطالعہ کریں توکل پر. غالباً کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، توکل نام ہی توکل. پھر مزید تفصیلات احیاء العلوم میں بھی آپ کو ملیں گی. نہیں تیسری میں نہیں ہے شاید، چوتھے سے. منہاج العابدین میں پھر یہ کہ وہ اپنے منجیات نجات دلانے والے اعمال. آپ اپنی پرسنل اسٹڈی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑا علم حاصل ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھنا اور یہ سب پڑھنا چاہیے، ساتھ میں پرسنل اسٹڈی ہوگی تو کام اچھا چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قوی الدین رضا ہے. میں ہیوسٹن ٹیکسس سے ہوں، جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث میں ہوں. یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بہت سے نوجوان ہوتے ہیں امریکہ میں جن کا دل ہوتا ہے درس نظامی کرنے پہ، لیکن ان کے والدین اجازت نہیں دیتے بعض اوقات. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ان کا بہت دل ہوتا ہے کہ درس نظامی کریں لیکن والدین اجازت نہیں دیتے ان کو. والدین کو کنونس کرے، محبت سے سمجھائے، کوئی سورس استعمال کرے. بعض سورس بھی ایسی مل جاتی ہے کہ چاچو ماموں کو ایسا خاندان کا فرد جو ہے وہ آپ کے اس کڑن کو، آپ کے اس جذبے کو سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی سفارش کر دے اور اجازت مل جائے، ورنہ لڑ بھڑ کر تو ظاہر ہے کہ نہیں کرنا ہے. دعا کرے تو والدین اجازت دے دیں. دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر ان والدین کو تک اگر بات پہنچ جاتی ہو کسی بھی ذریعے سے، آج نہیں تو کل، اگر آپ ان والدین کو آپ خود مدنی کل عطا فرما دیں جن کے بیٹے درس نظامی کرنا چاہتے ہیں یا دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کر کے پیٹھ تھپک کر حوصلہ بڑھا کر درس نظامی کروانا چاہیے، دین کی طرف بھیجنا چاہیے کہ یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ ہوگا. اگر آپ کی تربیت سے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور نیکی کا راستہ اختیار کیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اس میں کوئی آپ کا پارٹ نہیں ہے، وہ ویسے ہی اپنے شوق سے اس نے کچھ حاصل کر بھی لیا، تو
इसका आपको दुनिया से जाने के बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने सदका जारिया ऐसी सूरत में बनेगा कि माँ बाप ने इनकी तरबियत ऐसी की जिससे ये इल्म दीन हासिल किया, आगे बढ़ा। इसलिए आप खुद इनको आगे बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें, इनको जेब खर्ची, पॉकेट मनी वगैरह भी फराहम करें कि घबरा मत, हम बेटे तुम पढ़ने में ध्यान दो और आलिम बनो। घर में एक तो आलिम होना चाहिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाया करे, एक आलिम हो, हाफिज़ कुरान हो। इसकी बरकतों से इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे मसले हल होते रहेंगे, दुनिया के भी आखिरत के भी। और आखिरत में भी आलिम काम आएगा, यहाँ तक कि जन्नत में भी आलिम काम आएगा। आलिम दीन जन्नत में यूँ काम आएगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह पाक जब फरमाएगा मांगो क्या मांगते हो, तो लोग जन्नती जो हैं ये उलमा से पूछेंगे आप फरमाइए हम क्या मांगे, तो वो बताएंगे ये मांगो वो मांगो। तो आलिम सिफत भी अल्लाह की है, आलिम होना अल्लाह पाक की सिफत है। इबादत गुजार होना, आबिद होना, ये अल्लाह पाक की सिफत नहीं है। सल्लु अलल हबीब। शहजाद मुग़ल भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दें, अल्लाह इन्हें सेहत दे। अबराज अली हैं, चौधरी शकील भाई हैं, मोहम्मद इब्राहिम भाई हैं, कह रहे हैं कि खैर व आफ़ियत की दुआ फरमा दें और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर हो, इसकी भी दुआ फरमा दें। ईमान और आफ़ियत के साथ अल्लाह पाक मदीने में शहादत का जाम पीना नसीब करे हम सबको। अली मंसूर भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि नफ्स किसे कहते हैं, नफ्स से क्या मुराद है और नफ्स को कैसे मारा जाए। नफ्स की असल अक़साम है, मशहूर किस्में, एक तो नफ्स अम्मारा जिसके मारने की ये बात कर रहे हैं ना, ये तो है नफ्स अम्मारा जो बुराइयों पर उभारता है, और एक है नफ्स लव्वामा कि अगर बंदा बुराई कर दे तो मलामत की कैफियत पैदा होती है, शर्मिंदगी की कैफियत पैदा होती है, अंदर से कोई ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि ऐसा क्यों किया, नहीं करते, देखो ये हो गया वो हो गया, ये मलामत नफ्स लव्वामा कहलाता है। और एक होता है जो फाइन, वो है नफ्स मुतमइन्ना। सबसे आला तरीन ये है कि दुनिया से जाते वक्त ऐसे मुतमइन नफ्स को कहा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमइन नफ्स, अपने रब की तरफ चल, इरजिई इला रब्बिके रादिया, यानी उस रब की तरफ जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी। और अपनी रब की मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, इस तरह का। तो ये नफ्स मुतमइन्ना। तो जब सिर्फ नफ्स बोलते हैं ना, तो उससे मुराद तो नफ्स अम्मारा ही होता है कि नफ्स बहुत तंग करता है, नफ्स शरारत करता है, नफ्स गुनाहों में मुब्तला कर देता है वगैरह। तो इससे बचने की, नफ्स को मारना तो खैर आसान नहीं है, इसके लिए बहुत रियाजत की जाती है, बहुत बंदा मेहनत करे और नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स बोलता है ठंडा खाओ, ठंडा पियो तो गर्म पिए, तो गर्मा गर्म खाओ तो ठंडा खाए, है ना, नफ्स की मुखालफत। लेकिन ज़ाहिर है कि ये हम लोगों का काम नहीं है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या कि सख्त गर्मियों की दोपहर थी और रास्ते से गुजर रहे थे, किसी के हाथ में बर्फ़ देखी तो इनके दिल में ख्वाहिश हुई कि काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते, मैं भी बर्फ़ लेता, आइस बर्फ़ लेता और ठंडा पानी पीता, कैसे गर्मी है। तो आपने फ़ौरन अपने नफ्स को डांटा, अच्छा ठंडा पानी पीना है, अब तो तुझे मैं सख्त गर्मियों में भी गर्म पानी पिलाया करूँगा। यहाँ तक कि फिर उस सख्त गर्मियों में भी गर्म करके पानी पिया करते थे, ठंडा पानी नहीं पीते। नफ्स ने मांगा, नहीं पिलाऊंगा। अब ज़ाहिर है ये तो बुज़ुर्गों के वाक़यात हैं, हम लोग तो
ایسے نہیں. پیسوں کی محبت دل میں ہے، یہ بھی اللہ کا انعام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احمد اتاری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں اور اس سال حج نصیب ہو جائے، یہ بھی دعا فرما دیں. اللہم آمین. ذوالفقار علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں. منظور حسن چاند بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نوکری کر کر کے تھک گیا ہوں، اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا بھی فرما دیں. اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، حلال اور آسان روزی کا ذریعہ عطا کرے. محمد سلیم اختر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مکمل صحتیابی نصیب ہو جائے اور درازی عمر بالخیر بھی پاؤں، اس کے لیے دعا فرمائیں. آمین. شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں بھائی عالم بن جائیں، دعا فرما دیں. ماشاء اللہ. اللہم آمین. عزیر بھائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری کڈنی کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں کہ صحیح طور پر ہو جائے. اللہ کرے کامیابی حاصل ہو اور کوئی بڑا سائیڈ افیکٹ نہ. امیر علیہ سنت، میں نے کئی میسیجز آپ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائے، آپ نے دعا فرمانے کے بجائے آمین ارشاد فرمایا. آمین کا معنی ہے ایسا ہی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یوں ہو جائے، آمین ایسا ہی ہو. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اس وقت امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم آخر میں آمین کہتے ہیں. تو آمین کہنے والا دعا میں شریک تو ہوا. یہ تو ویسے میں نے مثال دی آپ کو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو پڑھنی نہیں ہے نا. امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہوتا ہے. احناف میں یہی ہے. طاہر رسول بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچائے. حضور کیا دنیا ذلیل بھی ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دنیا ہے ذلیل، وہ دنیا جو آخرت کو نقصان پہنچائے وہ ذلیل نہیں ہے، تو عزت کہاں سے لائی گئی ہے ذلیل. راشد اکبر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے صدقے مجھے بھی صحت ملے. علی احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیوں کے اچھے رشتے ہو جائیں، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. ریاض اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اسلامی ماحول قائم ہو، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور کچھ ارشاد بھی فرمائیں کہ کس طرح یہ قائم ہوں گے. مدنی چینل اگر گھر میں داخل ہو جائے اور یہی رہے، باقی گناہوں بھرے چینل اگر نہ چلیں تو انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بن جائے گا. ورنہ گناہوں بھرے چینل جو ہیں وہ اس میں دلچسپی ظاہر ہے نفس کو زیادہ ہوتی ہے، پھر ماحول بننا مشکل ہوتا ہے. گھر میں درس دیا کریں، فضا میں سنت. جہانگیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے 9th کے پیپر ہیں اور کامیابی ہو جائے آسانی کے ساتھ. اللہ پاک بہتر فرمائے، دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے. محمد اقبال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنے کی تمنا ہے، یہ پوری فرما دیں. ہوئی کہاں سے ہے یہ نہیں لکھا ہے. ہفتہ ہے کل مدنی مذاکرہ ہے، نگاہوں سے ملاقات کے چانسز تو ہوتے ہی ہیں، اور پھر خاص کر کے خصوصی میں آفر میں. فرحان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پہلی بار مدینہ منورہ کب حاضری ہوئی تھی؟ 14 سن ہجری 1980 1980.
بغداد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ معاملات کچھ بکھر سے گئے ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری سر پر کھڑی ہوتی ہے، چاروں طرف سے بلاؤں اور پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، کیا کروں میں؟ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان کرے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ایک واقعہ لکھا ہے علامہ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی بزرگ تھے، وہ جنگل میں سفر پر تھے اور جنگل درندوں کا تھا، شیر، چیتے اور یہ لائن، ڈوگ، وولف، طرح طرح کے خوفناک اینیمل تھے. اور رات آ گئی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بس بولا میں درود شریف پڑھوں گا، کیونکہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب مجھ پر رحمتیں نازل ہوں گی تو پھر کس کی مجال ہے جو مجھے ٹچ کرے. تو انہوں نے وہ درود شریف پڑھے، اور اب جو بھی بلائیں آفتیں جو تھیں، جانور یہ تو اطراف سے گزر جاتے کہ ساری رات سکون سے گزاری، کسی نے کوئی ان کو ٹچ نہیں کیا. تو ان کے اعتقاد ایسے مضبوط تھے. ورنہ درود شریف میں ہے تو بڑی طاقت. درود شریف دعا بھی ہے، دعا ہے، اور یہ سارے جتنے بھی وظائف ہیں نا وہ اپنی جگہ پر درود شریف یہ وظیفہ جو ہے بہت مضبوط ہے. یاسر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ سنا دیں. واقعہ تو سیدی قطب مدینہ کے بہت سارے ہیں. یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ مدینہ شریف میں رہے، 75 سال، 75 ایئرس تقریباً، اور ان کی عمر 100 پلس ہو گئی، 7 سال غالباً، 107. اس کے باوجود میموری سلامت. میں اس عمر میں میموری سلامت رہنا، حافظہ سلامت رہنا، یہ مطلب بس اللہ کا کرم تھا. ان پر حافظہ مضبوط تھا، میموری سلامت تھی، لوگوں کو برابر پہچانتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور مطلب اور میلاد شریف کے اتنے شائق تھے کہ روزانہ آپ کے آستانے پر ڈیلی سارا سال میلاد شریف ہوتی، اور لنگر تقسیم ہوتا، کھانا ملتا. کبھی نہ بھی ہوتا لیکن زیادہ تر کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب آخری اسٹیج پر آپ آئے، ہاسپٹلائز ہوئے، تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں بھی ڈیلی میلاد ہوتا تھا. کوئی اگر آپ سے کوئی ملنے آتا تو 12 ایسا ہوتا، نعت شریف پڑھتے ہیں آپ؟ اگر ہاں بولتا تو سنا، نعتیں سنتے رہتے. اب وہ پھر وہ صوفی اقبال صاحب نے پیغام دیا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے ابھی حال ہی یہ ہوا تھا ہے نا کہ 75 ہیں، 75. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ 77 میں نے بھی سنے تھے، 77 تو 75. وہ شہر میں نے کہا 75 اب پڑھا کرو. ہاں وزن بھی صحیح ہے، میرے حساب سے تو صحیح ہے. محمد مزمل بھائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تکلیف میں ہوں، دعا فرما دیں. اللہ اللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ نے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ فرمایا، ٹانگیں نہیں ٹوٹی، تو یہ مقام شکر موجود ہے کہ ایک ٹانگ سلامت ہے. تو دونوں ہاتھوں کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب دونوں ہاتھ بھی سلامت ہیں. تو الحمدللہ ابھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. اور یہ ٹوٹنا جانا نہیں کہلاتا، ٹوٹی ہے ٹوٹی ہوئی آپ کے پاس ہے، اللہ کرے گا تو عنقریب جڑ بھی جائے گی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ پہلے سے مضبوط جڑ جائے. ہمت رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے عاشقان ہمارے فیس بک کے ناظرین اور حاضرین سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغامات دیے سب کی دعائیں ان کے حق میں جو بہتر ہوں وہ قبول ہو جائیں، اور اے اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔